اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ رب العزت اس کو بہت سارے انعام عطا فرماتا ہے۔ جو پہلا انعام ہے وہ علم ہے، علم حق، حق کو بلند کرنا، علم سے علم حاصل کر کے حق کو بلند کرنا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا، اس کا مقصد ہو، انسان کا مقصد ہو، ہر چیز جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں اس کا تقویٰ اللہ رب العزت پر ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی آسانیاں ہوتی جاتی ہیں۔ اسلام جو ہے یہ اسی کا نام ہے۔ ہر کام جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ علم سیکھنا اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا، علم سیکھے پھر مخلوق خدا کو سکھانا، اللہ کے احکام بتانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتانا، تو پھر جو بھی انسان کام کرتا ہے اللہ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ معاشرے میں اللہ رب العزت اس کی قدر کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے کام کرے کہ دنیا 1 صدی یا 2 صدی یاد رکھے کہ فلانا انسان فلانے کا پوتا اور فلانے کا بیٹا یار ایسا کام کر گیا مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی مخلوق خدا خوش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو غلطیاں قطعیاں ہوتی ہیں معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس پر مخلوق خدا خوش ہوتی ہے۔ جس انسان پر مخلوق خدا خوش ہو پھر اللہ بھی اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کا اتنا سر بلند کیا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس پاکستانی قوم کو، اس پاکستانی ملک کو ایٹم بم بنا کر دیا اور دنیا کی 6ویں طاقت بنا دیا، اور پوری دنیا پاکستان خدا داد کو 6ویں طاقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ مصر دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، اور جتنے بھی اسلامی ملک ہیں کتنے امیر ترین تھے لیکن وہ یہ چیز نہیں بنا سکے اور نہ انہوں نے توجہ دی۔ بدقسمتی سے جب سے ہم مسلمان عیش و حشرت کی زندگی گزارنے لگے تو ہم پھر دنیا کے مقصد کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوگی اور آخرت کی طرف ہماری توجہ کم ہوگی۔ یہ میں معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔
हमारे भी हुक्मरान आए, उन्होंने भी कोई अच्छा खासा काम सर अंजाम नहीं दिया। ये तो अल्लाह का हम पर बड़ा करम और फजल है कि हमने ये चीज बना ली। ये अल्लाह का हम पर बड़ा फजल और करम है। ऐश हशरत के बावजूद इस चीज को हमने पाए तकमील तक पहुंचाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ये बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। आज देख लें, कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। हमला करने का सोच भी नहीं सकता। एटम बम हमारे पास है, मिसाइल हमारे पास है, टैंक, जहाज, पाक फौज। इस वक्त पाकिस्तान की फौज दुनिया की 6वीं बड़ी फौज है। वैसे तो तादाद के लिहाज से 17वीं बड़ी फौज है, लेकिन ताकत की लिहाज से 6वीं बड़ी फौज है। और जितने भी लोगों ने इस एटम बम बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह को मदद की, वो भी इस अजर व सवाब के मुस्तहिक है। वजीर आज़म शहीद जुल्फ़कार अली भट्टू ने ये चीज़ तजवीज़ की और मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया, इसकी बुनियाद रखी। आज कोई जो मर्जी है कहे कि भट्टो साहब ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ये हम लोगों को ये शेवा है, लोगों को बुरा भला कहना। जब वो दुनिया फानी से चले जाते हैं, मालिक हकीकी से जा मिलते हैं, तो हम उनके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। ये एक अलग पैसा है, एक अलग मौजूद है, ये एक अलग मौजूद है। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया और आज हम फख्र से हम ये कह सकते हैं कि हम पर जो भी हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे, क्योंकि जो दुनिया के पास बड़ी कुव्वत है वो पाकिस्तान के पास भी है। तो हमको ये चाहिए कि जो हमारे बड़े लीडरान ने इस मुल्क की बुनियाद रखी, इसको पाए तकमील तक पहुँचाना, इन वसाइलों से फ़ायदा उठाना, ये हमारा काम है। बदकिस्मती से हमने फ़ायदा नहीं उठाया, सिर्फ अपनी ऐश व अशरत की वजह से, नाचाकियों की वजह से, सियासत को दुश्मनी की बुनियाद कर लेना, हकीकी दुश्मनी की बुनियाद बना लेना, ये हम का शेवा हो गया, शेवा रहा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये सिलसिला जारी हो गया और आज तक ये जारी है। हमारा कोई भी अदारा देख लें, उसमें बेइत्तेफाकी पाई जाती है। बेइत्तेफाकी इसलिए होती है कि हम अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में मुदाखलत करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जन्म लेती हैं। जब हर आदमी
ہر ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کے لیے کام کرے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک وزیر تجارت ہے، وہ مذہبی امور کے کام میں مداخلت ہے، تو اپنے ادارے کے کرنے کے بجائے وہ مذہبی امور کے ادارے میں جب مداخلت کرے گا تو ان دونوں میں تصادم ہو جائے گا، نہ وہ کم کر سکے گا نہ وہ کم کر سکے گا۔ یہی صورتحال ہے ہر ادارے کی۔ وزیر اعظم ہے، وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا جو نیچے لیول کے ادارے ہیں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے غلط استعمال کرنا، کسی کے خلاف کرنا، اپنے بچنے کے لیے، اپنی غلطی چھپانے کے لیے، تو پھر ملک میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہر ادارے کے سربراہ سے وہ پوچھے کہ بھائی تم نے کیا کام کیا، تمہارے ذمہ کیا کام تھا۔ جب وہ خود اس ادارے سے الٹ کام کرائے گا تو اس سے وہ کیا پوچھے گا؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص ہے، اس کے ذمہ کا کام ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسی کام کو کرے۔ اگر کوئی اس سے اگر زیادہ سمجھدار ہے تو اگر کوئی اس سے مشورہ پوچھے تو اس کو مشورہ دے، ورنہ اپنے کام کی طرف دھیان رکھے۔ اس کو پتہ ہو کہ میں نے وزیر خزانہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خزانے کی طرف دھیان رکھے کہ میرے خزانے میں کتنے پیسے آئے، کتنے ہوں گے تو اس عوام کا فائدہ ہوگا، کدھر دینے ہیں کدھر نہیں دینے، کتنا خرچ کرنا ہے، دوائیوں کے لیے کتنے رکھنے ہیں، غریب عوام کے لیے کتنے رکھنے ہیں، مہنگائی کم کرنے کے لیے کتنے رکھنے ہیں، تو پھر بات بنتی ہے۔ جب وزیر خزانہ وزیر صنعت کے در پہ ہو جائے، اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کو نکالو، یہ صحیح نہیں ہے بھائی، تمہارے ذمہ جو کام ہے تم اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، اور سال کے بعد اس کا بتاؤ کہ میں نے اتنا گٹھا کیا، اتنا گٹھا نہیں کیا۔ بدقسمتی سے ہم جب خزانے سے پیسے نکالتے ہیں تو جو وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ عوام کو پتہ ہوتا ہے یہ پیسے کدھر خرچ ہو رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیوں نکالیں گے۔ جو پیسہ باہر سے آتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا بھائی کتنا پیسہ آیا، کسی کو اعتماد میں نہ لیا، کسی کو بتایا نہ، کسی کو دکھایا نہ، کسی کو سنایا نہ، کدھر خرچ کرنے ہیں کدھر نہیں خرچ کرنے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں لینا، تو ایسے ملک کا جو پیا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اسی لیے ہمارا پیا روکا، ہم سیدھے کام کرنے کے بجائے الٹ چلنا شروع ہو گیا، انہا کا مسئلہ بیچ میں آ گیا، ہم نے انہا شروع کر دی، میں اس کو ڈکو گے تو ہم حکومت کریں گے، اگر اس کو نہیں ڈکو گے تو ہم حکومت نہیں کریں گے۔ یہ عدالتوں کا کام ہے، آپ عدالتیں مضبوط بنائیں، عدالتوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جو گواہ ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، سیدھی گواہی دینے کے بجائے الٹ گواہی دے دیتے ہیں، تو مجرم بچ جاتا ہے۔ عدالت جو فیصلہ کرتی ہے وہ گواہوں کے سر پر کرتی ہے۔ یہاں سے ہمارا ایک ٹولہ ہے جو کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے۔ ہم انعام نہیں لے رہے کیونکہ اس طرح دل آزاری ہوتی ہے، ہم تو مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ اتفاق والا ہے۔
ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس کو وہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے، تو قوم اور ملک کی پھر ترقی ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہم وہ منصوبے شروع کر دیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پس پردہ چھوڑ دیتے ہیں. عوام کے لیے جو بھی مناسب قدم ہو وہ اٹھانا چاہیے. یہ وقت حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے جس طرح بھی اٹھائے، اوکھا اٹھائے یا سوکھا اٹھائے، اس کو عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ قوم کا، ملک کا مائی باپ ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن باتوں پر عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا بڑی کمزوری اور مسئلہ ہے. اور وہ بات کر دیتے ہیں جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. ہم کو بات اتنی کرنی چاہیے کہ جس پر ہم آسانی سے عمل کر لیں. ایک آدمی آتا ہے کہ میں صبح آؤں گا، 2 دن وہ آتا ہی نہیں، اور جو انتظار والا ہوتا ہے یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سر پر کیا گزرتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی لیڈر آئے وہ یہی کہتے رہے کہ اس قوم کو ہم اٹھائیں گے. ہم اسی انتظار میں 70-72 سال گزار چکے. ابھی تک جو پیسے ہوئے لوگ ہیں، جو بے گھر لوگ ہیں، وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. بدقسمتی سے آج ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے. اگر سکول ہیں تو ماسٹر نہیں ہیں، اگر ماسٹر ہیں تو تعلیم صحیح نہیں ہے. کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہمارے جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں وہ صرف پیسے بنا رہے ہیں. سب کا میں نہیں کہتا، معذرت کے ساتھ، ان کا مقصد ہی صرف پیسے بنانا ہے. ادارے کو طاقت بخشنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا، اپنی پاکٹ کو گرم کرنا. ادارہ خراب ہوتا ہے تو اتارے. آج جہازوں کا آلات دیکھ لیں، ریلوے کا آلات دیکھ لیں، اسپتالوں کا آلات دیکھ لیں. کسی بھی ادارہ، جو بھی ادارہ ہے پاکستان کا، یہاں ہم فوج کی بات نہیں کرتے، پاک فوج کی بات نہیں کرتے، نہ ہی عدالتوں کی بات کرتے ہیں. کیوں کہ عدالتیں جو دیتی ہیں فیصلے وہ گوہوں کی بنیاد پر دیتی ہیں. بدقسمتی سے یہاں عدالتوں کو بھی فیصلے نہیں کرنے دیتے. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ ایک ٹولے کی شکل اختیار کر گیا ہے. ملک کی جو ہماری جو قوم ہے، ہمارے لیڈران ہیں، یہ ایک ٹولے کی شکل اختیار کر کے ہیں. جو بھی کام منوانا ہوتا ہے وہ زبردستی والا کام کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی عدالت میں جائے گا بڑا تو اس کے ساتھ ٹولا ہوگا. یہ کسی ملک میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے. کوئی بھی آدمی عدالت میں ہو تو اس کے بار بڑا ٹولا ہوتا ہے. وہ بات کرنے تک نہیں دیتے، کبھی دروازے توڑتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹولے کو یہ پیسے دیتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں. جب حکومتیں میں آتے ہیں تو ان کو نوازتے ہیں، تو اپنی من مانی یہ کرتے ہیں اس ٹولے کی وجہ سے. مثال کے طور پر ایک پارٹی کا سربراہ ہے، باقی جو اس پارٹی کے رکن ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی جو اچھی بات ہے وہ مانے. بے شک آپ کا سربراہ ہے، جو اس کی بری عادت ہے وہ اس کو منع کریں. بھائی آپ اگر یہ بات کرو گے تو ہم آپ سے لادے ہو جائیں گے. بدقسمتی سے یہاں یہ فیصلہ ہوتا نہیں. لیڈر جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے، لیڈر جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے. اسی لیے جس قوم میں
عدل و انصاف نہ ہو وہاں جھگڑے طول پکڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے علماء، ان میں کتنا اتفاق ہے، کوئی اتفاق نہیں۔ جب بھی بات ہم کریں گے اکھڑی ہوئی بات کریں گے، اخلاق والی بات ہم نہیں کریں گے۔ اگر دو علماء بیٹھ جائیں تو وہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، ایک کو جھوٹا کرے گا، دوسرا دوسرے کو جھوٹا کرے گا۔ اس طرح کوئی جھگڑے سے کوئی بھی مسئلہ حل ہوا نہیں۔ جس قوم میں جھگڑا جنم لے لے، بد کلامی، تلخ کلامی جنم لے لے، اس ادارے کا، ملک کا اللہ حافظ ہے۔ جس میں اتفاق پایا جائے، جس قوم میں اتفاق پایا جائے، وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ جس قوم میں اتفاق نہ پایا جائے وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ جس قوم میں سچے کو سچ نہ کہا جائے، جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے، اب تک اس قوم میں امن پیدا نہیں ہوتا۔ جو غلطی کرے اس کو سزا ملے، وہ ڈر جاتے ہیں، آئندہ غلطی نہیں کرتے۔ جو نیکی کرے اس کی حوصلہ افزائی ہو تو وہ نیکی کرنے کا، نیکی کی طرف اس کا دل میل ہو جاتا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے جو نیکی کرے وہ بھی اسی طرح، جو بدی کرے وہ بھی اسی طرح۔ ایسے معاشرے میں امن کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارا ملک بچا ہوا ہے یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اور صدقہ رسول ہے، ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج ہم دنیا سے نیچے کیوں ہو گئے؟ اس تلخ کلامی کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے۔ مسلمان تو اخلاق کا پابند ہوتا ہے، مسلمان اخلاق کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، میری سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ایسا تم اگر کرو گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری سنت کے مطابق جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر تم میری سنت کی پیروائی چھوڑ دو گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کی تنگی ختم کر دیتا ہے، اس پر رزق کی تنگی ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم سوچ لیں کس دانے پر کھڑے ہیں، اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہم میں صبر ختم ہو گیا، اخلاق ختم ہو گیا، ہم نے کینیاں دل میں بٹھا لیا، انا بٹھا لی۔ یار ہم اگر کسی سے معافی مانگیں گے تو ہماری لڑائی ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھ یہ کتنا بڑا آدمی اور دوسرے سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو یار حق بات پر ڈٹ جانا یہ الگ بات ہے، حق بات سے پیچھے نہ ہٹو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہم لوگ جھوٹ میں بھی ڈٹ جاتے ہیں، یہ
کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے سچ ہی بولا ہے۔ اگر ہم معذرت کر لیں، یار آج میں نے بول دیا، انڈا کے بعد میں نہیں بولوں گا، تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ کر نہیں سکتے، ہم کسی سے معذرت نہیں کر سکتے۔ جس قوم کو معذرت کرنا نہیں آتا، اس کو حق پر بھی کھڑا ہونے کا نہیں پتا تھا۔ یہ جو معذرت ہے، اس میں بڑے فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ معذرت میں اگر کوئی شخص معذرت کر لیتا ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے، یہ پہلا بڑا فائدہ ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اس انسان نے معذرت کر لی، گو اس نے جرم کیا ہے۔ جرم کو تسلیم کرنا، جرم کو تسلیم کر لینا آخرت کی بلائی ہے۔ جرم کو نہ تسلیم کرنا آخرت کا نقصان ہے۔ انسان کر جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم معذرت نہیں کرتے۔ ہم معذرت کرنا اپنی حلائی سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں۔ اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دشمن پر قابو پا لو، اس کو بچھاڑ دو، تو پھر اس کو معاف کر دو، پھر اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے بہادر لوگوں کا شیوا، یہ بہادر لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ دشمن کو قابو کر کے جب آپ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں بچ سکتا ہمارے ہاتھ سے، تو پھر اس کو معاف کر دو۔ اس کا اگر ہمیں اجر پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا اللہ رب العزت نے رکھا ہے، تو ہم ہر دشمن کو معاف کرتے ہیں، ہر دشمن کو، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہم معاف کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی بھلائی ہے، دشمن کو معاف کر دینا، دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ انداز کے بعد انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ دشمن دار آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے سربراہان جب حکومت سے اترتے ہیں تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا کیس نہ کھل جائے، ہماری باتیں نہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے تو باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے اس طرح کا جو نظام ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک نظام ہوتا ہے۔ جو پاری کوفتیں ہوتی ہیں ان کو اس کا موقع مل جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں، ہمارا جو بھی وزیر اعظم پاکستان کا بنتا ہے، جب وہ اس منصب پر بیٹھتا ہے تو مانگنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، مانگنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے کہتا ہے یار ہم غریب ہیں، پریشان ہیں، ہمیں کوئی دار دو۔ تو دار مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ جس سے لیتا ہے اس کے آگے بات نہیں کر سکتا، بات کرے گا تو وہ کہے گا میرا دار دے۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا سیکھا نہیں، ہم دار پر ہی کام چلاتے ہیں، دار پر۔ ہم اپنا کام خود خفیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج دیکھیں کہ 5 یا 6 ارب روپیہ ہم دیتے ہیں قرضہ، سود، اور غریب عوام کو کیا دیں؟ جب چلا ہی سارا باہر جاتا ہے تو کسی کو کیا یہ دیں گے؟ اب ان کی مجبوری بن گئی ہے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ منصب کو قابو کرنا چاہتے ہیں،
عوام کو سہولت نہیں دینا چاہتے. عوام کو تو صرف باتیں بتاتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. بیمار آدمی کو جو کوئی دوائی بتائے وہ کہتا ہے کہ میں شاید ٹھیک ہو جاؤں، یا شاید یہ سچ کہہ رہا ہے. غریب عوام کو تو 2 ٹائم کی روٹی چاہیے، جس سے آہستہ آہستہ یہ لوگ محروم کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو وقتی ہمارے وزیر اعظم ہیں سب کچھ انہوں نے کیا. بدقسمتی سے یہ 70-72 سال ہو گئے اسی طرح عیش و عشرت کر رہے ہیں اور عوام کو نیچے 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 کر رہے ہیں. عوام کو اٹھانے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے، مکان بنانے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. آپ حساب کر لیں، اگر ہر وزیر اعظم 1,000 گھر بناتا، آج 72 سالوں میں کتنے گھر تعمیر ہو جاتے. یہ شہید بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کوئی منصوبہ بنایا تھا، وہ بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد محمد خان جنیجو نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، اس کو بھی ہٹا دیا. یہی 2 وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس بارے میں سوچا تھا. آج ہم جو 10-20 ہزار روپیہ تنخواہ لیتے ہیں وہ ساری کرایوں میں چلی جاتی ہے. بچوں کو ہم کیا تعلیم دیں؟ اگر انسان کا اپنا گھر ہو تو وہ جتنی بھی تنخواہ لے گا وہ گھر پر خرچ کرے گا. چھت سے آدھی غربت نکل جاتی ہے. اس کے بارے میں ہم سوچا نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں غربت نکالیں گے. بھائی کیسے نکالیں گے؟ ہر آدمی کو یار چھت دو. وہ موجودہ حکومت ہے، اگر ہر سال میں 100-200 گھر بنائے تو کتنے خاندان آباد ہو جاتے تھے. 1000 گھر تو 5 سالوں میں 1000 گھر تو بنا لیتا ہے نا. 1000 گھر حکومت کے لیے بنانا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. 7,000 ارب روپیہ بجٹ اس نے دیا. 1 ارب غریبوں کے لیے مختصر نہیں کر سکتا ہے، کرتے نہیں ہیں. فلانا آئے گا بنائے گا، ٹمکانا آئے گا بنائے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے. 50 کروڑ روپیہ مختصر کرتے ہیں. 50 کروڑ کے کتنے مکان بنتے ہیں آپ ذرا حساب کریں. 20 لاکھ میں ایک خاندان آباد ہو جاتا ہے. 20 لاکھ میں ایک خاندان کے لیے 2-3 کمرے بن جاتے ہیں. کتنے زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، وہاں ہی ان کو آباد کر دو. پیسے جمع کراؤ، فلان کرو، شناختی کارڈ دو، اتنی ماہانہ فیس دو. اور یار اگر تم لوگوں سے ووٹ لے سکتے ہو تو 50 کروڑ روپیہ نو لوگوں کے لیے مختصر کر سکتے. 50 کروڑ روپیہ کیا چیز ہے؟ آج کل کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ لوگوں کے آسرے پر ہے، لوگوں کے آسرے پر. جو قوم لوگوں کے دوسری قوموں کے آسرے پر ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی. وہ دوسرا دے گا تو ہم کھائیں گے، خود نہیں کمائیں گے. تو 20-20 لاکھ روپے کا مکان اگر تعمیر کرا دو تو کتنے خاندان ہیں؟ 50 کروڑ روپے کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کے آگے، کسی بھی ملک کے آگے. یہ اصل میں کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ باتیں کرتے ہیں صرف. یہ نہیں، جتنے بھی گزرے ہیں ان کا یہی کلیا رہا ہے، یہی کرتوت رہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کی بنیاد رکھی تھی. وہ تو خالق حقیقی سے جا ملے. لیاقت علی خان کے بعد جتنے بھی آئے انہوں نے یہی کام کیا. بس لوگوں کو سبز باغ دکھائے، کیا کچھ نہیں. بس کیا دار لے آیا، 5 سال گزارے اور چلا گیا. پھر دوسری آ گئی، گیا دار لیا اور کام چلایا، چلے گئے. یہی ہمارا سلسلہ 70-72 سال رہا اور اب بھی جا رہا ہے. یہ سلسلہ جارو ساری ہے. اس لیے جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی مشورہ نہیں دے سکتے. بدقسمتی کے ساتھ جو بھی حکومت آتی ہے، جو حکومت چلی جاتی ہے اس کے خلاف ہی رہتے ہیں. بھائی اس کے خلاف اگر کوئی کام کرنا ہے تو عدالت کو دے دو. عدالت خود چانڈ بیٹ کرے گی. عدالت کا کام ہے، اس لیے عدالتیں بنی ہیں. بدقسمتی سے عدالت میں بھی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بیٹھ کے پہلے فیصلے دے دیتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا.
یہ عدالت کا کام ہے ان سے اگلوانا، آپ کا کام ہی نہیں بنتا۔ آپ کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کا کام ہے یہ جا کے درخواستیں دیں، مقدمے دائر کریں۔ آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا ان پر بات کرنا۔ وزیر اعظم کا کیا کام ہے؟ عدالتیں کس لیے ہیں؟ اسی لیے نظام کو آپ مضبوط نہیں کرتے، خود مضبوط ہوتا جا رہے ہیں، خود مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور اداروں کو مضبوط نہیں کرتے، خود مضبوط ہوتے ہیں۔ الیکشن پھر ہونا چاہیے۔ کس طرح ہم وزیر اعظم بنے؟ ہم الیکشن پہلے بھی ہوتے رہے، کوئی ووٹ چوری نہ کرے، کوئی فلان نہ کرے، کوئی ٹمکان نہ کرے۔ الیکشن کمیشن پر پارٹیاں پا رہے، پولیس پر کیوں نہیں پالتا تو؟ پولیس کے لیے کتنے تم نے پارٹیاں پالی ہیں؟ ہر روز ان کا سربراہان بدلی ہوا ہوتا ہے، کبھی ادھر لگایا، کبھی ادھر لگایا، کبھی ادھر لگایا، کبھی ادھر لگایا۔ یہ وزیر اعظم کے کام نہیں ہوتے۔ یہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ ہر ادارے کی نگرانی کرے، یہ کام صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ان کو اسلام آباد بلا کر پوچھو۔ بدقسمتی سے یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ ہر ادارے کو جفا لگایا ہوا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے ہر کام کر رہے ہیں۔ عوام کے بچاؤ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی بچاؤ کا کام نہیں ہے۔ پولیس کے لیے بھی آپ کریں نا، فارم یہ اس طرح ووٹ بناؤ پہ، اس طرح ووٹ پڑے، اس طرح ووٹ پڑے، اس طرح ووٹ پڑے۔ ووٹوں کا تمہیں بڑی فکر ہے، کیونکہ وہ تمہیں منصب ملتا ہے۔ اتنی کوشش کرو غریب عوام کے لیے بھی 2 ارب روپیہ لوگوں کو دو۔ فلانا کہ میں 10 ارب دیا، 10 ارب تم نے جیب سے دیا ہے، کسی کو تم نے نہیں دیا، یہ خود عوام کا پیسہ ہے۔ ایک کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی سڑک بنا دیتا ہے، 5 سال وہی بتاتا رہتا ہے میں نے سڑک بنائی۔ بس تم نے کدھر بنائی؟ تم نے جیب سے بنائی۔ عوام کا پیسہ ہے، تاجروں کا پیسہ ہے، اداروں کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے۔ تم کو اسی لیے بٹھایا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری قوم کا بھی قصور ہے۔ ہم جب اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ صحیح استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں کرنے نہیں دیتے۔ انہوں نے نیچے لیول میں محلے لیول سے لے کر تحصیل لیول سے لے کر ضلع لیول، صوبہ لیول تک انہوں نے اپنے بڑے بڑے چودھری بٹھائے ہوئے ہیں، جن کے زیر سایہ لوگ ہیں۔ ان سے جدھر دل ان کا چاہتا ہے ووٹ دلواتے ہیں، جدھر سے ان کو پیسہ ملتا ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں ووٹ۔ دوسرے لفظوں میں صحیح بات کر رہا ہوں، لوگ انصاف کریں گے۔ ہماری ووٹیں یہ جو بڑے ہیں یہ بیچتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ان سے۔ یہ چیز کو ختم کرو کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ دے۔ جو پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان میں سے صحیح کام نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ اپنے بچنے کے ہر کام تم کر رہے ہو، لیکن عوام کے بچنے والا کام تم کوئی بھی نہیں کر رہے۔ بھائی جان، میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہم تو ایک مشورہ دے سکتے ہیں، مشورے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو حق بات کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔